अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 26वीं तरमीम के तहत वजूद में आने वाली या रिस्ट्रक्चर होने वाली अदालतों में क्या कुछ हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वो आप हर रोज़ ख़बरें सुनते रहते हैं। लेकिन आज एक बहुत अनोखा वाक़या हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इससे ज़ाहिर होता है कि किस ज़हनियत के, किस माइंडसेट के लोग चीफ़ जस्टिस यानी इंसाफ की कुर्सियों पे इस वक्त बैठे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बलोच यकजहती कमेटी की जो कोऑर्डिनेटर हैं महारंग बलोच, उनका नाम ईसीएल से निकालने का एक केस था, और उसमें एक गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। वो ये कि चीफ़ जस्टिस सरफराज डोगर, जो कि 26वीं तरमीम के नतीजे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस बने, और एडवोकेट ईमान मज़ारी, जो कि नुमाइंदगी कर रही थी महारंग बलोच की, उनके दरमियान बड़े सख्त जुमलों का तबादला हुआ। चीफ़ जस्टिस एक मौके पे उन्होंने कहा, जब आर्गूमेंट्स हो रहे थे, कि अगर मैं इस केस में अभी कोई हुक्म जारी करता हूँ तो मोहतरमा मज़ारी नीचे जाकर प्रोग्राम करेंगी कि यहाँ पे कोई आमिर बैठा है। उसके जवाब में ईमान मज़ारी साहबा ने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो कानून के दायरे से बाहर हो। चीफ़ जस्टिस ने कहा, आपको भी अपनी ज़बान बंद रखनी चाहिए, आपको तहज़ीब के दायरे में रहना चाहिए। ये तो जनाब चीफ़ जस्टिस डोगर की एक लिहाज से तनबीह जिसका भी आगाज़ हो रहा था। तो इसके जवाब में ईमान मज़ारी ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा है वो ज़ाती हैसियत में कहा है, इसका मेरे मुवक्किल के केस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, और अगर आपको मुझसे कोई ज़ाती रंजिश है तो इसे मुवक्किल के केस पर असरअंदाज ना होने दें। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहाँ ज़ाती हैसियत में नहीं हूँ, बल्कि बाकायदा वकालतनामे के साथ आई हूँ। चीफ़ जस्टिस ने फिर कहा, शायद कोई बात उन्होंने याद करते हुए, कि मैं आपने तबसरा किया कि मैं जज नहीं हूँ बल्कि आमिर हूँ जो यहाँ बैठा है। उन्होंने कोई रेफ़रेंस दिया होगा ईमान मज़ारी साहब ने अपनी किसी स्टेटमेंट में, तो इसीलिए चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आपके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। यानी इस मौके पे वो हथियार उन्होंने इस्तेमाल किया जो कि आम तौर पे ऐसे जज, कोताह अंदेश जज, एकदम उसका सहारा लेते हैं कि आपने तौहीन अदालत की है, लिहाजा आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों ना शुरू करें। ईमान मज़ारी ने फिर जवाब में कहा कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कानून और आइन से बाहर हो। अगर आप तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। ईमान मज़ारी ने यह भी कहा कि आइन ने मुझे इज़हार राय की आज़ादी दी है और मैंने उसी का इस्तेमाल किया है बतौर एक वकील के। इस मौके पे उन्होंने ईमान मज़ारी के शौहर से ख़िताब मुखातिब होकर कहा कि हादी साहब इसे समझाएं, एक दिन अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो, यानी ये वो अल्फाज थे कि हादी साहब इसे समझाएं, एक दिन अगर मैंने इसे पकड़ लिया तो, यानी एक मर्द ख़ातून के बारे में इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। यानी चीफ़ जस्टिस है, उनको ख़याल नहीं है कि वो क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पे ईमान मज़ारी ने फिर कहा कि अगर नौबत यहाँ तक आ गई है कि अदालतें वकला को धमकाने लगें तो फिर तौहीन अदालत कीजिए। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल थे मेरा ख्याल है हादी साहब, सॉरी मैंने पहले गलत बताया आपको, कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नाम ईसीएल से निकालने के लिए पहले काबीना की ज़ैली कमेटी से रुजू करना चाहिए। अदालत ने वकला को रिपोर्ट फराहम करने की हिदायत भी की, और साथ ही ये केस मज़ीद समाअत के लिए मुलतवी कर दिया। लेकिन आप ये देखिए कि इस समाअत के दौरान किस तरह चीफ़ जस्टिस ने ईमान मज़ारी के शौहर से ये कहा कि आप इसको समझाएं, मैंने अगर इसको पकड़ लिया तो। ये मालूम नहीं कि किस फ्रेम ऑफ माइंड में थे, लेकिन इससे ज़ाहिर होता है कि किस किस ज़हनी लेवल के लोग इस वक्त इंसाफ की कुर्सियों पर बैठे हैं। अब जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक़ है तो वहाँ पे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी ने अपने एक लिहाज से सियासी मुखालिफ जस्टिस मंसूर अली शाह को बैरून मुल्क किसी तकरीब में शिरकत के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह को गुज़िश्ता माह अमरीकी यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल ने 10 से 13 सितंबर तक ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म
کی کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ اب یہ جو صورتحال ہے اس کا کچھ احاطہ آج سلمان صفدر جو کہ عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے بھی ایک کیس کی سماعت کے دوران کیا اور کہا کہ 2023 سے ایک سیاسی جماعت مسلسل انتقام کا نشانہ بنی ہوئی ہے، جس میں FIA، نیب اور پولیس استعمال ہوئی۔ آج بھی صورتحال ویسی کی ویسی ہے مائی لارڈ۔ میں جب قانون کی کتابیں اٹھاتا ہوں تو مجھے سیاسی انتقام پہ کوئی مثالیں نہیں ملتی قانون کی جورسپروڈنس کی۔ یعنی لب لباب ان کا یہ تھا کہ جتنے بھی کیسز بنے ہوئے ہیں وہ سیاسی طور پہ سیاسی انتقام کے کیسز ہیں، اور ان کا احاطہ اس کے دفاع میں ان کے پاس قانون کی کتابوں میں کچھ نہیں ہے۔ اب بحیثیت مجموعی جو جسٹس ڈوگر کی بات تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو انہوں نے کہا ایمان مزاری سے، آپ ان کا معیار دیکھیں، الفاظ کا، لفظوں کا چناؤ، اس کی اپروچ دیکھیں کہ وہ شکایت کر رہے ہیں، حالانکہ ایمان مزاری خود وکیل ہیں، اور ساتھ ہی وہ دھمکی پہ آ گئے کہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہو سکتی ہے۔ اس قسم کے جج بلا شبہ پورے سسٹم کے لیے اصل میں نفرت بڑھا رہے ہیں۔ پہلے ہی نوجوانوں کو کافی خفگی ہے، نفرت بھی ہے موجودہ نظام سے، انصاف کے بارے میں بہت سارے سوالات وہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس قسم کے بیانات سے ظاہر ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ جب چیف جسٹس ایک وکیل کو روسٹرم پر بلاتے ہیں اپنے دلائل سننے کے لیے نہیں بلکہ یہ حکم دینے کے لیے کہ اپنی بیوی کو کہو کہ وہ اپنے رویے کا خیال رکھے، تو یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، جس سے نہ صرف صنفی تعصب، جینڈر بائس جس کو کہتے ہیں وہ ظاہر ہوتا ہے، بلکہ ادارہ جاتی بگاڑ اور جو گراوٹ ہے وہ بھی اس سے ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک اور گراوٹ کا جہاں میں اسی میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے 5 ستمبر کو وزارت داخلہ کو ایک خط لکھا کہ سپریم کورٹ کی ریٹائرڈ ججوں اور ان کی بیواؤں کو بھی تا حیات سیکیورٹی کے طور پر 3 پولیس اہلکاروں کا دستہ فراہم کیا جائے۔ یعنی نئے عدالتی سال جو 8 ستمبر کو شروع ہوا تھا اس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ کہا تھا کہ میں تو ججوں کی سیکیورٹی اور پروٹوکول میں کمی کے لیے اقدامات کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی اب یہ حکم آ گیا کہ ان کو تا حیات 3 پولیس اہلکار دیے جائیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جج ہیں یا کوئی پتھارے دار ہیں، کوئی لینڈ گریبر ہیں کہ جنہیں تا حیات پولیس کی سیکیورٹی چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس کا یہ حکم کہ ریٹائرڈ جسٹسز اور ان کی بیواؤں کو بھی تا حیات پولیس فراہم کی جائے، کم از کم 3 پولیس، یہ قرضوں میں جکڑی ہوئی قوم کے ساتھ ایک گھناؤنے مذاق سے کم نہیں ہے۔ قرضوں کے پیسوں پر چلنے والی حکومت اور اس کے ادارے اس نوعیت کے احکامات کے ذریعے ایک ہی بات ثابت کرتے ہیں کہ عوام اچھوت ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، اور برہمن حکمرانوں کی خدمت کے لیے ہیں، اور وہ برہمن حکمران جو چاہیں وہ کریں انہیں، اور عوام کے پیسوں پہ آپ نے سنا ہوگا کہ موجودہ حکومت نے 1 سال میں اتنے قرضے لیے ہیں جتنے گزشتہ 10-15 برسوں میں نہیں لیے گئے تھے۔ اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو تو جو عوام کے بنیادی شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں ان پہ توجہ دینا چاہیے۔ ایک درخواست ان کو آئی بھی تھی شاید، اور یا انہوں نے اس کا نوٹس بھی نہیں لیا، کہ عمران خان نے کئی مہینے پہلے اپنے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف کے ذریعے طبی معائنے کی درخواست کی تھی۔ وہ درخواست آج تک پوری نہیں ہوئی، حالانکہ اعلیٰ ترین عہدے پر فائز، اتنے بڑے منصب پر وہ فائز ہیں، ان کو ایسی سنگین شکایت کا ضرور نوٹس لینا چاہیے تھا، خاص طور پہ جب ایک سابق وزیر اعظم ان سے کہہ رہا ہو کہ حراست کے دوران انہیں کچھ شکایات ہیں اور وہ اپنے ذاتی جو طبی معالجین ہیں ان سے معائنہ کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس حوالے سے کچھ احکامات بھی جاری کیے تھے، لیکن ان احکامات پہ توجہ کوئی نہیں دی گئی، ہوا میں اڑا دیے گئے۔ اور بنیادی طور پہ ہونا تو جس کو کہتے ہیں توہین عدالت، وہ تو ہونی ادھر چاہیے تھی، پولیس کو نوٹس دینا چاہیے تھا، جیل حکام کو نوٹس دینا چاہیے تھا، ان حکام کو توہین عدالت کی کارروائی ان کے خلاف شروع ہونی چاہیے تھی جنہوں نے اس پولیس کو عدالتی احکامات ماننے سے روکے رکھا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو علیمہ خان کی پریس کانفرنس کے دوران وہ صاحب جن کو طیب بلوچ کہتے ہیں اور بڑے صحافی ہیں،
صحافی کہا جاتا ہے، ان کو انہوں نے جب پرووک کیا متعدد مرتبہ منع کرنے کے باوجود، وہ علیمہ خان سے بدتمیزی کے ساتھ سوال کرتے رہے، اور صحافیوں کا یہ کام نہیں ہوتا، میرا اپنا یہ خیال ہے اس نوعیت کے سوالات کرنا صحافی کا کام ہے، تمیز کے دائرے میں، تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے سوال کرنا، ایک دفعہ دو دفعہ، اس سے زیادہ اگر کوئی سوال ہوتا ہے وہ ہراسانی ہوتی ہے، جس کو ہراسمنٹ کہتے ہیں، بدتمیزی ہوتی ہے۔ طیب بلوچ نے بدتمیزی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس کے اوپر پھر ظاہر ہے لوگ مشتعل ہوئے جو پی ٹی آئی کے حامی تھے۔ ہونا نہیں چاہیے تھا، فزیکل وائلنس کسی پہ نہیں ہونا چاہیے، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس مقدمے کے نتیجے میں علیمہ خانم، نعیم حیدر پنجوتا جو وکیل ہیں، اور متعدد دوسرے پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمے درج ہو گئے۔ البتہ علیمہ خان پر جو حملہ ہوا اس کا مقدمہ درج نہیں ہو سکا۔ اب ان کی پھرتی دیکھیں، اور فروری میں جب پی ٹی آئی کی بہت ساری نشستیں چھینی گئیں، اور اس کے بعد الیکشن ٹریبونل جس کے پاس 450 درخواستیں پڑی ہوئی ہیں، وہ اس پر فیصلہ ہی نہیں سنا رہے ہیں۔ اکثریت جو نشستیں ہیں جو متنازع ہیں اس میں وہ پی ٹی آئی نے درخواستیں دی ہوئی ہیں، کوئی 250 سے زیادہ، لیکن کیا سپریم کورٹ چیف جسٹس نے ان الیکشن ٹرائبونل سے پوچھا ہے کہ آپ نے تو فیصلہ 4 مہینے کے اندر کرنا تھا، اور ابھی مشکل سے 30-35% درخواستوں پہ فیصلہ ہو سکا ہے۔ اس طرح ایک بڑے نامی گرامی بزنس مین ہیں، ان کے کوئی مقدمے چل رہے ہیں، ضیاء چشتی صاحب، ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں مخالفین نے ان پر ان کا محاصرہ کیا، تشدد کیا، اور ان کے کوئی مصطفیٰ رمدے ہیں جو اٹیکرز ہیں، ان کے باس ہیں، اس کی موجودگی میں اسلام آباد پولیس نے ویڈیو ثبوت اور تفتیشی افسر کی تصدیق شدہ رپورٹ کے باوجود کوئی ایف آئی آر بھی درج نہ کی، بلکہ الٹا ضیاء چشتی کے خلاف جھوٹی رپورٹ درج کر دی گئی، ایک ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے، اور پھر 2 عدالتوں سے ضمانت کرانی پڑی ہے ان صاحب کو۔ تو سوال بنیادی طور پہ یہ پیدا ہوتا ہے جیسے کہ کیا اس نوعیت کے حالات میں، اس نوعیت کے جو جج صاحبان اگر بیٹھے ہیں، چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان حالات میں کیا پاکستان میں کوئی انصاف کی توقع کر سکتا ہے؟ کیا جو بزنس مین ہیں خاص طور پہ باہر سے، وہ پاکستان آ کے سرمایہ کاری کا سوچ سکتے ہیں، جہاں پہ انہیں عدالتوں کے ذریعے ریلیف ملنے کی کوئی امید نہ ہو، بلکہ الٹا ان کے خلاف چوری کے اور ڈاکے کے مقدمے بن جائیں؟ تو کیا چیف جسٹس کو یہ نظر نہیں آتا؟ انہیں اس کی البتہ ضرور پرواہ ہے کہ ڈیجیٹل پورٹل ہونا چاہیے سپریم کورٹ کا، ریٹائرڈ ججوں اور حاضر سروس ججوں کی سیکیورٹی مکمل ہونی چاہیے۔ بھئی آپ لوگوں نے کیا کہ آپ تو پہلے ہی لاکھوں 20-25 لاکھ روپے کی تنخواہیں آپ وصول کر رہے ہیں، اس قوم کے وہ پیسے ہیں جو کہ قرضہ یہ قوم واپس کر رہی ہے، 9 کھرب ڈالر جو ہے وہ تقریباً اس وقت کھربوں ڈالر اس وقت جو ہے ہم قرضہ لے کے اپنا بجٹ کا خسارہ پورا کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی حکومت کے پاس جو اخراجات، جتنی آمدنی ہے اس سے محض نصف اخراجات پورے ہو رہے ہیں۔ کیا ان حالات میں کوئی انصاف کی توقع کر سکتا ہے؟ کیا ان حالات میں کوئی یہاں پہ اپنے پیسے لگانے کا سوچ سکتا ہے جہاں پہ آپ کو عدالتوں کے ذریعے انصاف نہ ملتا؟ اور پھر خاص طور پہ ایسے ججوں کی موجودگی میں جو ایک حقوق انسانی کے کیس میں صنفی تعصب کا اور بڑے چھوٹی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ایسا مکالمہ کرتے ہیں جس سے عام آدمی، کوئی عام شخص بھی کسی خاتون کے ساتھ اس انداز میں گفتگو نہیں کرے گا، گفتگو جس انداز میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کی۔ بہت بہت شکریہ۔